अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं फाइनल राउंड। नाज़रीन, माशी एतबार से पाकिस्तान का हाल और माजी हमेशा ही अफसोसनाक रहा। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में तशवीशनाक हद तक डूब चुका है। रियासती इदारे अरबों रुपए के खसारे में चल रहे हैं। गरीब और अमीर का फर्क रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। तालीम की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जा सका। आज भी 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कई दिहाइयों से टैक्स नेट में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से बजट का खसारा हर साल बढ़ता ही रहा। मुस्तहकम मईशत की 2 बुनियादें सनत और ज़राअत की पैदावार ज़वाल पजीर ही रही। माशी मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब। इन्हीं से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुजीबुर रहमान साहब, बहुत मेहरबानी, आपने आज मुझे दोबारा रियल फेस मीडिया पर और फाइनल राउंड में दावत दी। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे मुस्तकिल ही मेज़बान हैं। मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है अमूमी तौर पर उस पर एक नज़र दौड़ा दें। अच्छा, देखिए, जो मईशत है ना, पूरी दुनिया में कहा जाता है उसका ताल्लुक सियासत से है। ये टर्म दुनिया में 14वीं सदी में पहली बार तब आई थी जब इब्न खल्दून ने अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी की थियरी दी थी। लेटर ऑन फिर हमने कुछ बड़े ऑथर्स को देखा। 1776 में एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं। 19th and 20th सेंचुरी में आप देखते हैं कम्युनिज्म एक तरफ है, कैपिटलिज्म एक तरफ है, फिर सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट आए। इससे पहले इस्लाम ने अपनी मैशत के एक पूरा डिटेल व्यू भी पेश किया। मईशत जो है इक्तसादियत जो है या इक्तसादियात जो है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है किसी भी मुल्क की सियासी नज़्म से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। सो इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वी डिफाइन इकोनॉमी नॉट इन आइसोलेशन, बट वी से दैट पॉलिटिक्स इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की मईशत भी ऐसे ही है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। और जब मैं लफ्ज़ सियासत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका कतन मतलब वो सियासत नहीं जो हम सियासी जमातों की देखते हैं या कुछ हद तक हमारे यहाँ डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर सियासत को डिस्कस किया जा रहा है। जब मैं सियासत की बात कर रहा हूँ तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। मैं रियासत साजी की बात कर रहा हूँ। तो रियासत साजी और मईशत दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर के चलते हैं। पाकिस्तान में जो रियासत साजी है, स्टेट क्राफ्ट है, उसमें हमारे इदारे आते हैं, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज आती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री आती है, इवन के कमर्शियल इंडस्ट्री आती है, सर्विसेज सेक्टर आता है। ये तमाम इन टोटलिटी देखा जाए तो मईशत का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से पहले हाथ तो ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत यानी स्टेट क्राफ्ट को डैमेज किया गया वॉर ऑन टेरर की वजह से। दूसरे हाथ करप्ट पॉलिटिकल एलीट्स जो हैं, पिछले को 3-4 गवर्नमेंट्स में आप मुशर्रफ एरा के बाद देखते हैं कि मुशर्रफ एरा में आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो 12-13% चला गया था। डेवलपमेंट हो रही थी, प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा था, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, डेवलपमेंट सेक्टर है, उसके साथ साथ आपकी सीमेंट से रिलेटेड जितनी भी है रॉ मटेरियल की जो आपकी प्रोक्योरमेंट चल रही थी, इंटरनेशनल जो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर आ रहा था, उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मईशत जो है वो सियासत यानी स्टेट क्राफ्ट से लिंक्ड है। उसके बाद का दौर देखें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को उस तरह से कैश नहीं किया गया। तो फिल वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है ये इट इज़ अ कंफ्यूज्ड इकोनॉमी। यस, वी आर लीडिंग टुवर्ड्स सम सस्टेनेबिलिटी, बट टिल नाउ, आज की इस डेट तक यानी दिसंबर 2021 तक जब हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, तो मईशत जो हमारी है वो कंफ्यूज्ड है। उसकी रीज़न ये है कि मईशत तब तक नहीं खड़ी हो सकती जब तक आप अपने पैरों पर अपनी इकोनॉमी को खड़ा ना होने दें। यानी रियासत की जो एंटरप्राइजेज हैं, रियासत में जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, रियासत के अंदर जो प्राइवेट बिजनेस एलीट है, वो अपने हिस्से का काम ना करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करे, उसके साथ साथ जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मेंटेन ना हो, उसके साथ साथ आपकी
امپورٹس کم ہوں اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں، تو یہ تمام کا تمام ڈیفائن کرتا ہے ریاست اور سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو۔ پاکستان کے آج کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم رائزنگ پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو غربت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج سے قریباً 3 سال پہلے جو پاکستان میں ایک غربت کا ریشو تھا، یعنی خط غربت کی لکیر سے نیچے، پاورٹی لائن سے نیچے لوگ جو یا خاندان جو تھے، ان کی تعداد تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ تھی، آج وہ 6.5 کروڑ ہو چکے ہیں، یعنی 660 ملین پیپل آر انڈر دا پاورٹی لائن۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، بے روزگاری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت جب اوپر جاتی ہے تو حکومتی نوکریاں یا گورنمنٹ جابز آتی ہیں۔ میں یہ چیز بھی کلیئر کرتا جاؤں تو عرصہ 250 سال میں پوری دنیا نے پچھلے 250 سال میں یہ چیز لرن کر لی ہے کہ ریاستی اداروں میں نوکری نہیں ہوتی، ریاست کے پاس پبلک سرونٹ کے لیے کوئی اچھی سیلری یا اچھی اپرچونٹی نہیں ہوتی، بلکہ ریاست پرائیویٹ بزنس مین کو اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جابز کریٹ کرتی ہے، یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو لگایا جاتا ہے، انڈسٹری کو بوم کیا جاتا ہے، انویزیبل ہینڈ اکانومی کے اندر آتا ہے، وہ پھر اکانومی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ گو کہ اس میں مارکیٹ فورسز کافی طاقتور ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا ٹیکس کلیکشن کافی اچھا جاتا ہے، آپ کے ریونیو ٹارگٹس پورے ہوتے ہیں، آپ کی جو بجٹنگ ہے وہ بیلنس بجٹنگ پہ جاتی ہے رادر دین ڈیفیسٹ بجٹنگ پہ۔ تو ایک تو یہ غربت اس میں آئی، دوسری ان امپلائمنٹ۔ تیسری امپورٹنٹ چیز اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہائی ہے۔ اب وٹ از فسکل ڈیفیسٹ؟ فسکل ڈیفیسٹ بڑی سمپل سی ٹرم میں اگر یہ اکانومی کی ٹرم آپ کو سمجھا سکوں تو ہم ایک بجٹ پیش کرتے ہیں فسکل ایئر کے لیے۔ وہ بجٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ ایکسپینڈیچر ہوں گے اور یہ ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹس ہوں گے۔ فار ایگزامپل اس وقت پاکستان کے جو ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے اس سال 2021 جون جولائی میں اگلے سال تک کے لیے، یہ تقریباً 5000 ارب روپے ہیں، یعنی 5000 بلین روپیز ہیں۔ اور ہمارا جو بجٹ آیا کہ ہمارے ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ، سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ، پروجیکٹس پہ، یا پھر انٹرنیشنل ڈیٹس یا قرضے جو ہم نے دینے ہیں ان کی قسطیں نکالنے کے لیے، لوکل بینکوں کے جو قرضے ہم نے دینے ہیں اس کی قسطیں نکالنے کے لیے، یا پھر ہم نے پبلک سیکٹر کے لیے یا عام عوام کے لیے جو ویلفیئر کی کمپینز، یا ہم نے بہت سے احساس پروگرام اور بہت نوجوان پروگرام شروع کیے، اس کے لیے بھی ہمیں فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے پیسے نکال کے صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ نے خود اپنے پروجیکٹ چلانے ہیں، تو وہ تقریباً 8500 ارب روپے بنتے ہیں۔ یعنی آپ جو ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ 5000 ارب کے قریب آپ کا ٹارگٹ ہے، اور آپ کا جو خرچہ ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو ملا کے، جس میں ملک سے باہر IMF، ورلڈ بینک اور باقی جو قرضے ہم نے ادا کرنے ان کی قسطوں میں چلے جائیں گے پیسے، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ ملک کے اندر آپ نے ریاست نے جو قرضے لوکل بینکوں سے لیے ہیں اس میں چلے جائیں گے، انفلیشن کی وجہ سے جو آپ کو سبسڈریز دینی پڑتی ہیں اس میں آپ کے پیسے لگ جائیں گے، سوشل سیکٹر تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو 8500 ارب پاکستانی روپیز چاہیے۔ تو ادھر سے اگر اندازہ لگایا جائے تو 3000 سے 3500 ارب جو پاکستانی روپیز ہیں اس کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے۔ تو یہ ہائی فسکل ڈیفیسٹ اس وقت ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ کرونا وائرس بھی تھا، پاکستان کے اندر انڈسٹری جو پروڈکٹ فنش گڈز بناتی ہے ان کا معیار دنیا کے جو فنش گڈز ہیں اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل دنیا میں اس وقت IT ٹیکنالوجی سب سے اوپر جا رہی ہے، آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے، موبائل ایسیسریز سب سے اوپر جا رہی ہیں، کار مینوفیکچرنگ ہے، اسپیئر پارٹس ہیں، اسی طرح دنیا کی اور ہائی ٹیک ٹیکنیک جو پروڈکٹس دنیا میں استعمال ہوتی ہیں وہ باقی ملکوں سے ہم خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ہم بنانا شروع کر دیں تو باقی دنیا کی نیڈ ہم فلفل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ کپڑے بنا کر، ہوزری کی آئٹم بنا کر، جوتوں کے تسمے بنا کر آپ ایکسپورٹ کر دیں گے ان کو، اور اس سے کتنے پیسے آپ کماتے ہیں؟ مثلا آپ ایک موبائل بیچتے ہیں، آپ ایک لیپ ٹاپ بیچتے ہیں، آپ کوئی مشینری بیچتے ہیں، آپ گاڑیوں کے آٹو پارٹس بیچتے ہیں، انجن بنا کے بیچتے ہیں، بڑی بڑی یعنی ٹیکنالوجیکل جو انوینشن اور ڈسکوریز ہیں اس کے اکارڈنگلی کچھ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ تھوڑی سی نمبر کا آرڈر بھی جو ہے، تھوڑی سی اماؤنٹ کا آرڈر بھی اس میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے تسبیح بیچنے ہیں، آپ نے کاٹن بیچنی ہے، آپ نے فوڈ گرینز بیچنے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے یہ کپڑے بیچنے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ تو یہ بھی ہماری جو ڈائریکشن آف انڈسٹری ہے اس وقت وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو ایز آف ٹوڈے اکانومی کے حالات کافی زیادہ
جس کو کہتے ہیں نا نازک بھی ہیں, ولنریبل بھی ہیں, اس کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے. اور اس کے برعکس اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھیں تو بھارت کے پاس 20 مہینوں کا امپورٹ ریزرو پڑا ہے. یعنی اگر بھارت آج سے امپورٹ کرنا شروع کرے تو اگلے 20 مہینوں تک تقریباً بھارت جو ہے وہ اپنے خزانے میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ امپورٹ بل دے سکتی ہے. اور میرے اور آپ کے پاس یعنی پاکستان کے پاس اس وقت شاید 1 مہینے کا بھی مشکل سے امپورٹ بل نہ ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کولڈ وار کے بعد دنیا نے بہت زیادہ معاشی ترقی کی, لیکن پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ دنیا میں بھی, خطے میں بھی اور اپنے اندرونی حالات میں بھی پیچھے چلتا جا رہا ہے اور پیچھے ہی رہ گیا؟ کولڈ وار کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1989 1990s کے بعد جب سوویت یونین کی ڈسممبرمنٹ ہوئی, ون ورلڈ آرڈر ہوا, امریکن آرڈر آ گیا اور دنیا میں جو ہے وہ کیپٹلسٹک اکانومی آ گئی. وہ جو 1970s میں شکاگو اسکول سے نیو لبرل اکانومی کا کانسیپٹ نکلا تھا, 1989 میں جو واشنگٹن کنسنسس کے کانسیپٹس تھے, دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا. پاکستان بھی اس وقت ترقی کر رہا تھا. پاکستان بھی اس جو آپ کہتے ہیں نا ریس کا حصہ تھا, بٹ پاکستان کے ساتھ جو ہے جو کیا نا 2 pronged sword, 2 دھاری تلوار پاکستان پہ استعمال کی گئی. پہلی دھار کیا تھی, ہمارا اپنا بڑا کلوز فرینڈ اور الائے جو کہ سوویت یونین کو حصے بکھرے کرنے میں جو ہمارے ساتھ تھا اور پراکسی لڑ رہا تھا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پاکستان پہ سینکشنز لگا دی. یعنی جب ہمارا ان کے ساتھ کام پورا ہو گیا تو انہوں نے ہمارے پہ سینکشن لگا دی. اس کے ساتھ ساتھ IMF, ورلڈ بینک اور جتنے بھی اور پیکیجز ہمیں ملنے تھے ان کی بندش آ گئی. اس دوران دنیا جو تھی وہ ٹیک اوور کر رہی تھی, فلائٹ لے رہی تھی. دوسرا کام کیا ہوا, پاکستان میں یکے بعد دیگرے 4 کرپٹ جو رجیمز تھی وہ آ گئی. یعنی 1988 کے بعد جب ملٹری دور گیا اور اس کے 1-2 سال بعد جب آپ 1988 سے 1992, 92 سے 96, 96 سے پھر اگلا دور اور پھر 97 کے بعد پھر 99 تک کا دور اگر آپ دیکھیں تو 4 کرپٹ رجیمز آئی. انہوں نے اپنے مال بنائے, اپنی فیکٹریاں بنائی, اپنے پیسے بنائے, ہنڈی حوالہ اس ذریعے سے باہر دنیا میں جا کے انگلینڈ میں, دبئی میں, سعودی عربیہ میں اور باقی بڑے بڑے جو آج کل پاناما لیکس ہیں, وکی لیکس ہیں, پینڈورا باکس ہے, اس میں بہت کچھ آیا تو مال بنایا. اب ریاست کے حصے تو کچھ بھی نہیں آیا, ادھر سے باہر والوں نے ہم پہ سینکشنز لگا دی, ادھر سے انہوں نے کر دیا. تیسرا بڑا کام کیا ہوا کہ اس ڈیکیڈ میں ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اس طرف کو توجہ ہی نہیں دی. ایون کہ جو 2001 کے بعد پاکستان میں انرجی کرائسس آیا اس کا بھی سارے کا سارا ذمہ جو جاتا ہے 1990 سے لے کے 2001 تک کی ڈیموکریٹک رجیمز پہ جاتا ہے. یہ جو جمہوری حکومتیں ان پہ جاتا ہے. انہوں نے 2001 کے بعد جو انرجی ریکوائرمنٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, الیکٹریسٹی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, CNG ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, اس کے لیے کو پلاننگ کی, آپ نے نئی انرجی ہاؤسز انسٹال کیے, آپ نے انرجی بنانے کی کوشش کی, آپ نے الیکٹریسٹی کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کے گیپ کو دیکھا. کیوں نہیں آپ نے کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا آگے کہیں بھی حکومت آئے گی تو ہم اس پروجیکٹ کو سیل کر دیں گے یا آؤٹ سورس کر دیں گے اور رینٹل پروگرام لے کے آئیں گے. وہ جو رینٹل آپ کی بجلی بنے گی ہمارے ملک میں, وہ رینٹل پاور پروجیکٹس لگیں گے, اسی ملک کے اندر سے وہ را مٹیریل پک کریں گے, اسی ملک میں آ کے وہ بجلی بنائیں گے اور ہمیں ہی مہنگے داموں وہ بجلی بھیج دیں گے. اور پاکستان کی جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو باقی اداروں میں بھی ایلیٹ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے انہی رینٹل پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی, ہمارے ملک کے ریسورسز استعمال کیے, ہمارے ملک میں آ کے بجلی بنائی اور ہماری عوام کو مہنگی بجلی دی. اور دوسری طرف حکومت نے بعض کا سبسڈائز کر دیا, بعض کا حکومت نے اس کی ویلیو اوپر نہ جائے, عوام میں غربت نہ آئے, اس کے لیے اس کو بیل آؤٹ پیکیجز دے دیے. تو وہ جو پیسہ تھا وہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, وہ اس ہاتھ سے نہیں تو دوسرے ہاتھ سے ان رینٹل پاور پروجیکٹس میں گیا. رینٹل پاور پروجیکٹس پیچھے سے جن پرائیویٹ ہاتھوں میں تھے اور وہ بھی پاکستان کے پولیٹیشین اور ایلیٹس جو ہیں ہمارے وہ موجود ہوئے, تو انہوں نے وہ پیسہ وہاں سے کمایا. تو ان کی جو انکم ہے, ان کا جو سٹیٹس ہے, ان کا جو آپ سمجھ لیں فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ بہت ہائی چلا گیا. لوگ غریب ہونا شروع ہو گئے, ریاست کے جو وسائل تھے وہ لوٹ کر اور انڈائریکٹ وے سے اس کی کمائی انہوں نے کی, ریاست کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور الٹیمیٹلی ریاست کے ہاتھ کیا آیا,
ٹیررزم ریاست کے ہاتھ آیا, انرجی کرائسس ریاست کے ہاتھ آئی, غریب عوام ریاست کے ہاتھ آئی, پاکستان کے جو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں اور پاکستان کے اسٹیٹ آنڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی تباہی, ریلوے تباہ, آپ کا OGDCL تباہ, آپ کا PSO تباہ, آپ کا PTV تباہ, آپ کا PTCL تباہ, آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز ایجوکیشن تباہ. کسی ایک جگہ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو پھر ہم نے کہاں آگے نکلنا تھا؟ تو یہ جو 90 میں ہم نے بویا وہ 2000 میں کاٹا, اور ابھی 2001 سے لے کے آنورڈ جو ہم نے بویا وار آن ٹیرر کے بعد وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں اور اگلے 10 سالوں میں کاٹیں گے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان کی تباہی کی ایک لمبی داستان سنا دی, اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ سب کچھ برا ہی ہو رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے, ہر چیز ڈوب گئی ہے. تو کیا پاکستان میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو خیر بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے, اور جو پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا پاکستان کے محب وطن عوام جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ریاستی جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہماری جوڈیشری ہے, دنیا کی ورسٹ پرفارمنس ان کی ہے. یعنی دیکھیں نا, ہماری جو جوڈیشری ہے دنیا میں پرکس, پریویلیجز اور فیسلٹی لینے میں 5واں نمبر اور پرفارمنس کرنے میں 122واں نمبر. اسی طرح آپ اپنے ریاستی اداروں بیوروکریسی کا دیکھ لیں, اسی طرح آپ اپنے پولیٹیشنز کا حال دیکھ لیں, تو وہ تو پاکستان کے ساتھ مخلص نظر نہیں آتے. بٹ میرے آپ جیسے پاکستانی یا ہمارے آپ جیسے پاکستانی جو باہر جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, اسکلڈ ورک کرتے ہیں, وہ ہمیں یہاں پیسے بھیجتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اور ابھی ہم نے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ RDA, جس میں آلموسٹ اب تک آج کی ڈیٹ تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں $3 بلین تک کی ریمیٹنسز آ گئی ہیں. تو یہ ایک روشنی ہے جی جو ہمارا پاکستان ہمیں دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو جولائی اپریل کا فسکل ایئر 2021 کا ہے, اس سے لے کے ابھی تک ہسٹوریکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے الگ بھی جو ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں وہ $24.2 بلین ہے. یعنی باہر بیٹھے پاکستانیوں نے یہاں اتنا پیسہ بھیجا ہے پاکستان پہ اعتبار کرتے ہوئے. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جو انویسٹر بھیج رہا ہے, یہ غریب پاکستانی اسکلڈ ورکر یہاں پر بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو جتنی بھی فیٹف کی کنڈیشنز تھی, پہلے وہ 10-12 تھی, پھر 1-1.5 سال نیگوسیشن کے بعد ان کو 25 کیا گیا, پھر 30 کیا گیا, جن میں سے تقریباً 28-29 کنڈیشنز ہم نے فلفل کر دی ہیں. اور فیٹف کی جو ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کا بھارت کا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ایک پریشر ہمارے اوپر لٹک رہا تھا, وہ بھونڈا طریقہ اپنی ٹرمز پہ منوانے کا اور CPEC کو بند کروانے کا, اس سے تقریباً 2023 تک ہماری اب جان چھوٹ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ FBR جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے جو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا وہ آلموسٹ 5,000 ارب روپے بنایا تھا ٹیکس کلیکشن کا, لیکن ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ 5,000 ارب سے تجاوز کرے گا, اور تقریباً 6,000 ارب روپیز جو ہے ہم ٹیکس اس دفعہ کلیکٹ کر پائیں گے. اگر اس کی میں ریشو آپ کو بتاؤں تو آلموسٹ 18% جو ہے وہ انکریز آئے گا اس کے اندر, تو یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر چونکہ ہم نے کورونا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیے, اور ہم نے اپنی جتنی بھی یہ جو صنعت ہے جس میں تعمیرات کی صنعت آ جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی صنعت آتی ہے, چھوٹے جو انڈسٹری لگتی ہے, اس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی کچھ ریلیکسیشن دیا. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی جو اکانومی کا ویل تھا, پہیہ جو تھا, وہ سرکل کچھ عرصہ روکا لیکن چلتا گیا. اور ہمارے غیور قوم ہے, محنت کش قوم ہے, مزدور قوم ہے, انہوں نے بھی ایفرٹ کی, تو ان کے جو بیسک مسائل کچھ حد تک ہیں وہ لوگوں نے اپنی اکانومی کو رواں رکھنے کی وجہ سے چلایا. ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ سنو فالنگ پچھلے سال ہوئی, جس کی وجہ سے ان کی جو کپاس کی, کاٹن کی فصل ہے وہ تباہ ہو گئی. تو اب امریکہ اپنی کاٹن تو پروڈیوس نہیں کر سکا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو UK کے اندر ہوزری کے جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ 900% مہنگے ہو گئے. اور دوسری طرف ملیشیا, بنگلہ دیش اور انڈیا میں کورونا نے ایسے اٹیک کیا کہ ان کی انڈسٹری بالکل فلاپ ہوگی, سارے آرڈر پاکستان کو ملے. تو یہ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ ہے, قدرت کی ایک مہربانی ہے
کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، دھوکے سے ہمارے ساتھ بہتری ہوگی کورونا کے نام پر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی، تو اس وجہ سے ہمارے جو بیسک انڈسٹری ہے اس میں بھی بوم آنا شروع ہوا۔ ابھی ایک لیٹسٹ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو موبائل یوزر ہے یہ 167.3 ملین تھے، یعنی 167.3 ملین لوگ موبائل یوز کر رہے تھے، جو پچھلے ایک سال میں 182 ملین تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب ہے رجسٹر سم بھی بڑھی، موبائل یوزر بھی بڑھے، تو آہستہ آہستہ یہاں اکانومی کا پہیہ چل گیا ہے۔ بٹ یہ جتنی بھی ارینجمنٹس ہیں، یہ جتنی بھی کام ہے، اس میں ریاست کو اتنا زیادہ آپ یا عمران خان کی گورنمنٹ کو یا اس کی پالیسیز کو اتنا زیادہ کریڈٹ نہیں دیں گے جتنا کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو دیں گے، اپنے ملک کے محنت کش عوام کو دیں گے۔ یہ بڑی وار ہارڈن قوم ہے، بڑی سخت قسم کی قوم ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیں گے، کرم نوازی کو دیں گے، مالک کی جو عطا ہمیں ہوئی ہے کہ ہمیں آؤٹ آف نتھنگ بہت کچھ مل گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے کمپیٹیٹرز میں کورونا اس طرح نہ آتا، انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا میں نہ آتا، تو یورپ کے سارے آرڈر ان کے پاس چلے جاتے۔ چلیں اب کم سے کم ہوزری آئٹم اور کچھ اور آئٹمز ہم ٹیکنالوجی تو نہیں فی الحال بنا سکتے، تو اس کے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے عمران خان صاحب کا، یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے آٹو موبائل انڈسٹری میں کمپٹیشن کریٹ کیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں پروٹون نامی ساگا کمپنی آ چکی ہے، اس کے علاوہ شنگان ایلسون جیسی کمپنی آ چکی ہے، اور بھی بے شمار کمپنیاں ایسی آئی ہیں جن کو ہم نے براؤن سٹیٹس دیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے پلانٹ لگائے ہیں، اسمبلنگ یہاں پر ہوگی، آنے والے ٹائم پر یہاں پر شاید مینوفیکچرنگ بھی ہو ان کے پلانٹس کی، ان کے پارٹس کی۔ تو آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی ایک بوم آیا ہے، کمپٹیشن کریٹ ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن مجھے جو اسپرٹ آف دا اسٹیٹ ہے، ریاست کا جو اسپرٹ ہے، وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ریاست یا پھر ہماری اب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اور فرنٹس پہ بھی بہت زیادہ انگیج ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، پھر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، پولیٹیکل ایشوز میں پھنسے رہیں گے، تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اور یہ الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک لمحے میں آپ نے یہ محسوس کروایا کہ جیسے ہم بس اب ختم ہونے لگے ہیں، اور اگلے ہی لمحے میں آپ نے یہ محسوس کروایا کہ ہم سے اچھی کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے چائنا کے بارے میں بہت سنا تھا کہ وہاں کی عوام محنت کش ہے، غیور ہے، محنت کرتی ہے، چھٹی نہیں کرتی۔ لیکن جیسے آپ نے پاکستانی عوام کے بارے میں بتایا تو یہ ایک بہت مثبت چہرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ IMF اور ڈالر، ان کی جو پاکستانی روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ ہے، اس میں کوئی باہمی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، دنیا کی جو کرنسی ہے نا، اس کا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے۔ آپ فار ایگزامپل میں یہ موبائل فون باہر کسی ملک سے منگا رہا ہوں، تو میں ان کو پاکستانی روپیز تو نہیں دوں گا، میں ان کو کیا دوں گا؟ ڈالر دیں گے۔ ڈالر، جو بھی اس کی قیمت اگر پاکستانی روپیز میں بھی ہے تو اس کے اگینسٹ میں ڈالر میں لے لوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں امپورٹ کرنا، لیکن ڈالر میرا باہر چلا گیا۔ اسی طرح اگر میں ایکسپورٹ کرتا ہوں، یہ بیچتا ہوں باہر کی دنیا میں، تو وہاں سے کیا آئے گا؟ ڈالر میرے ملک میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل ریزرو یا کرنٹ اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی حکومت کا ایک ریزرو اور اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک کے بھی اپنے ریزروز ہوتے ہیں۔ اب جب IMF، ورلڈ بینک یا کسی بھی باہر کے ادارے سے، کسی ڈونر ایجنسی سے، کسی ملک سے امداد کی صورت میں، ایڈ کی صورت میں، قرض کی صورت میں ہمیں جو رقم ملتی ہے وہ ملتی ہے ڈالرز میں۔ جب وہ رقم ملک کے اندر آ جاتی ہے تو پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ریزروز بڑھ جاتے ہیں، فیڈرل ریزروز بڑھ جاتے ہیں۔ جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو ملک کے اندر استحکام آ جاتا ہے۔ اب جب استحکام ملک کے اندر آ جائے گا تو روپے کی قدر جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، روپے کی قیمت بڑھے گی۔ اس پیسوں سے پھر گورنمنٹ ڈیفرنٹ پروجیکٹس لگاتی ہے، گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع بھی تلاش کرتی ہے جس سے وہ جو پیسے بے شک قرض کی صورت میں ہم نے لیے ہیں اس کو واپس ادا کرنے کے لیے اس کی قسط کریٹ کی جائے۔ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر وہ پیسہ لگایا جاتا ہے۔ تو جیسے پیسہ اندر آئے گا اور فورن کرنسی کے صورت، ڈالر کی کرنسی کی صورت میں آئے گا، وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ امپورٹ بلز ہیں۔ ہمیں امپورٹ کے اوپر بہت پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے جب ہم چیز منگواتے ہیں۔ ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر دو مہربانیاں ہوئی ہیں۔ ایک مہربانی
کہ اس دور میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی ابھی کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پیسہ بھیجا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجا. اب جب ہمیں IMF کے پیسے ملتے ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان نے پاکستان کو آلموسٹ $3 بلین دینے کا وعدہ کیا. اب یہ $3 بلین قرض کے طور پہ بھی نہیں مل رہے، مدد کے طور پہ بھی نہیں مل رہے، صرف وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک ہمارے ریاستی اداروں یا ریاستی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ پیسہ پلیس کروائیں گے. جب وہ پیسہ ہمارے پاس پڑا رہے گا تو ملک مستحکم ہوگا. جو ملک مستحکم ہوتا ہے اس کے پازیٹیو نمبر اور فگرز آ رہے ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. اس ریٹنگ کے بہاف پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر اس ملک میں کام کرنے آتا ہے، لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، لوکل سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے، نمبرز اچھے شو ہوتے ہیں. تو کسی بھی طرح سے پیسہ فورن ایکسچینج یا جو آپ کا ڈالر ہے ملک میں آنا جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. اسی لیے IMF بھی بینیفیشل ہے. یہی تو ٹیکنیک IMF نے یوز کی کہ جو ہماری یہ والی قسط یا ٹرانچ انہوں نے ہمیں دینی تھی، انہوں نے 5-6 مہینے کا اس میں گیپ ڈال دیا. اس 5-6 مہینے کے گیپ کی وجہ سے چیزیں اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوگی، باقی چیزیں مہنگی ہوگی. اب جب یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہورڈنگ ہوتی ہے. ہورڈنگ کا مطلب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، فوڈ گرین آئٹم مہنگی ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ریاست کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے، امپورٹ بل کلیئر کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اگلی سود کی قسط دینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو ملک کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کرائسس میں پھر آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ فوڈ گرین مافیاز آتے ہیں، وہ پیسہ بٹورتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں. ریاستی مشینری اتنی ایکٹیو نہیں ہے، ریاست اتنی آٹومیشن پہ آئی نہیں ہے، ہم اس ایڈوانس لیول پہ گئی نہیں ہیں، اور ایز اے قوم بھی کچھ حد تک ہم بے ایمانی کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح رمضان میں آپ دیکھتے ہیں شائع خرد و نوش اور سبزیوں پھلوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ایز اے قوم بھی ہم اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور اس مافیا کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس طرح ریاست کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب پیسہ باہر سے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو ریاست کا فائدہ ہوتا ہے، جو الٹیمیٹلی ڈائریکٹ تو نہیں لیکن ان اے لانگ رن عوام کے فائدے میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کی مستقل طور پر بہتری جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں کوشش کریں گے وہ لوگ ہی آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کے گھر، آپ کا جاب یا آپ کے بزنس کا بھلا سوچتے ہوں، تو وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں گے. بالکل ایسے ہی پاکستان میں انہی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پہ ہونا چاہیے، اکانومی کے ایشوز کو ڈیل کرنا چاہیے جو پاکستانی ہیں. جب آپ اپنا IMF اور ورلڈ بینک کے پرانے ریٹائرڈ امپلائی یا وہاں پر نوکری کرنے والے لوگوں کو یہاں پر امپورٹ کریں گے اور اسٹیٹ بینک کا ان کو گورنر بنائیں گے، جب اعلیٰ عہدوں کی ڈیسیژن میکنگ آپ IMF کے حوالے کر دیں گے اور اسٹیٹ بینک ول بی آنسریبل ٹو IMF، تو آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ تو جیسے چاہیں گے ویسے معیشت چلے گی. یہ تو وہی 1602 والی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس کے وہاں سے ہی لوگ آئیں گے، وہی یہاں پر افسری کریں گے اور وہی بر صغیر کے حالات بہتر. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پہلی چیز، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اینڈ نیشنلسٹک لوگ رہیں. پاکستان کے اندر اکانومی کو ڈسکس کرنے والے، انڈرسٹینڈ کرنے والے اور بہترین اکنامک پلان دینے والے بہت لوگ پڑے ہیں، سنسیئر بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اور ایون کہ آپ کی اپنی بیوروکریسی، آپ کی اپنی ٹیکنوکریسی میں ایسے لوگ موجود ہیں. بٹ انفارچونیٹلی مجھے گورنمنٹ کے فارمولے سمجھ نہیں آتے. وہ جو باہر IMF اور ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں، ان کو آپ یہاں کس چیز کو ٹھیک کرنے لا رہے ہیں؟ وہ تو ان کے ایجنڈے کو فالو کریں گے. تو پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سکلڈ پاپولیشن بنائیں. سکلڈ پاپولیشن چائنا کا ماڈل ہے، اس میں آپ پروڈکٹیوٹی کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے، انڈسٹری بے شک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی آپ لگائیں. اس سے کیا ہوگا؟ ریونیو جنریٹ ہوگا. آپ اپنی ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کھپت پوری کریں گے. آپ کو امپورٹ کر کے چیزیں لوگوں تک پہنچانے بلکہ آپ وہ خود پروڈیوس کریں گے. اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی، مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس ہوگی، تو آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور تیسرے درجے پہ اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. ملک کے اندر ایسے اسٹرکچر ڈیوائس کیے جائیں، ایسے انڈسٹری لگائی جائے، انڈسٹریل زون بنائے جائیں، وہاں پر زمین کی خرید و فروخت کو آسان بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان انڈسٹریوں کو ٹیکس فری زون بنایا جائے تاکہ انویسٹر آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. اور چوتھی بات یاد رکھیے گا، اوورسیز پاکستانی یہاں پر پلاٹ لیتے ہیں، کسی بلڈنگ میں اپنا فلیٹ لیتے ہیں، کہیں کمرشل دکان مکان لیتے ہیں، تو ان کے اوپر قبضہ مافیا یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے؟ پرانے لوگوں کے قبضہ مافیا شرائع ہمارے پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے رشتہ داروں کا قبضہ نہیں چھڑا سکے. تو یہ پولیس اسٹیٹ ہے، یہ کون سی ریاست آپ نے بنا دی؟ ایسے اکانومی اوپر نہیں جاتی.
جب اپنے لوگوں کا ہی اعتبار ریاست کے اوپر سے اٹھ جائے. اور چوتھی چیز، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے ملک کی جو ڈائریکشن ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے انڈیجینس ریسورسز پہ کام کیا جائے. سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کی جو سپیڈ پچھلے 3 سال سے سلو کی ہوئی ہے اس کو تیز کیا جائے. جو بیوروکریٹک فارملزم ہے اس سے جان چھڑا کر نیو پبلک مینجمنٹ کے ماڈل کو فالو کیا جائے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لگائی جائے. جو ادارے آپ کو پرفارم کر کے نہیں دے رہے ان کی پرائیویٹائزیشن کریں. کہ میں آپ کو بتا دوں ان کی پرائیویٹائزیشن کریں, اتنا بوجھ نہ اٹھائیں. اتنے وہ جو بیل آؤٹ پیکیجز آپ اداروں کو دے رہے ہیں, آج کا دور کمپیٹیٹیونیس کا دور ہے, اس کے اوپر سوچیں. اور آخری بات, ملک کو جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈے ٹو ڈے افیئر کے اکارڈنگلی نہ چلائیں, ملک کو چلانے کے لیے پریگمیٹک اور فار سائٹڈ ویژن ہونا چاہیے. یہاں پہ میں مشرف کو کوٹ کروں گا جس نے 2008 میں کہا تھا کہ اگر وہ 5 سال اور رہ جاتا تو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے, یعنی ٹیکس کلیکشن کی ریشو, وہ 17 سے 18% پہ لے جاتا. ہم کہتے ہیں نا آرمی کا دور بہت برا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور ڈیموکریسی اور جمہوریت. آپ دیکھیں ایوب خان کی دور میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کلیکشن 17% کے قریب تھی, ضیاء الحق کے دور میں 13% کے قریب تھی, مشرف کے دور میں 14.5% کے قریب تھی. اور آپ کی ڈیموکریسی کے جتنے فگرز آپ اٹھاتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 7, 8, 9% سے اوپر نہیں جاتی. تو یہ دیکھیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں. اور یہ میرا میسج ریاستی اداروں کے اوپر ہے. پالیٹیشین آتے جاتے رہیں گے, حکومتیں بنتی رہیں گی, نظام چلتے رہیں گے. ریاست, ریاستی اداروں اور عوام کو اگر ہم خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہترین اور تدبر والے فیصلے کرنے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ اور قیمتی گفتگو کی. یقیناً ناظرین آپ پاکستانی معیشت کے حوالے سے جان چکے ہوں گے کہ اس میں کون کون سے نقائص موجود ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.